Assalamualaikum, this is your host and host Mazhar Sethar and welcome to the late night show with Mazhar Sethar में तव्हांखे वेलकम भलीकार उम्मीद ठीक हूंदा ख़ुशि हूंदा मज़े में हूंदा ऐं हमेशह इहा ई ख़्वाहिश रही आहे तव्हां जिते बि हुजो ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं तव्हांजी ज़िंदगी तमामु बहितरीन नमूने सां गुज़रंदी हुजे हर हफ़्ते को न का सेलिब्रिटी को न को शख़्सियत पंहिंजो प्रोग्राम हूंदो आहे पर अॼु असांजो प्रोग्राम आहे ॾाढो डिफरेंट ॾाढो मज़ेदार ऐं मालूमात वारो प्रोग्राम आहे नॉलेज वारो प्रोग्राम आहे असां सभिनी खे इन्हनि शयुनि जी बेसिक नॉलेज हुजणु घुरिजे जेके असांजा हक़ आहिनि जेके क़ानूनी जेका कानून जे बारे में नॉलेज हुजणु घुरिजे जेका असांजा राइट्स आहिनि असां ऐं एक्सपेशली ख़वातीन जा ॿारनि जा औरतुनि जा मिल्कियत जा क्रिमिनल सिविल पब्लिक रिलेशनशिप जा खोड़ सारा जेके आहिनि उहो मूंखे त घणी कानूनी ख़बर न आहे बट उन जे बाबति असां नॉलेज कंदासीं लास्ट प्रोग्राम बि हिकिड़ो कयो हुयो मां उन जे हवाले सां असां सां अॼु जेको गॾु आहे लीगल एड जेका सोसाइटी आहे उन जी जेको आहे असां सां लास्ट प्रोग्राम में ॾाढी वंडरफुल ॾाढी टैलेंटेड इंटेलिजेंट ख़ातून गॾु आहे असां सां जंहिंजो ॾाढो कमु थियल आहे ॾाढी स्ट्रगल आहे ॾाढी हिकिड़ी मज़ेदार क़िस्म जी जर्नी आहे ऐं अॼु असां गॾु आहे रुखसाना परवीन खोखर साहिबा जेका उहा मैनेजर आहे ऐं उन सां वधीक अॻु में डिस्कस थिया आहिनि पर ॾाढो लाइवली प्रोग्राम थियो आहे अॼु असां सां ॿी एपिसोड में गॾु आहे अॼु असां वरी पुछंदासीं अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप खैरियत से ठीक ठाक वेलकम बैक अगेन थैंक यू तो बड़ा अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस का उसका शो का तो और बताएं कैसे जा रही हैं आपकी चीज़ें लीगल एड सोसाइटी और सारी चीज़ें ज़बरदस्त मज़ा बहुत अच्छी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम कोई भी हो तो आप दिल से बड़े मुतमईन होते हैं और खुश भी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ही इस तरह का है लोगों को खुशी देना तो हाउ टफ इज़ दिस लाइक सम टाइम आपको अपनी पर्सनल फैमिली है आपकी पर्सनल लाइफ है और फिर इस तरह की चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं आपकी पर्सनल लाइफ या चीज़ें इसको मैनेज करना कई दफ़ा लफ्ज़ में डिस्टर्ब तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रही नेगेटिव लेकिन यह कि मैनेज करना पड़ता है और हक की राह में कुर्बानी तो देना पड़ती है कुछ ना कुछ करने के लिए अब जैसे रात का ये वक्त है और मेरी 3 साल की बेटी जो है पीछे वो अकेली है और मेरी 70 साल की अम्मी जो है वो उसको इस वक्त बैठी संभाल रही हैं घर पे और कोई नहीं है तो इंतज़ार कर रहे हैं तो किस तरह मैनेज करती हैं ऑफिस घर फिर ये मामलात लोगों को चीज़ें किस तरह मैनेजमेंट चलो हक की रात तो चलो ठीक है दैट्स अ गुड पॉइंट बट वो 24/7 आप इस टेम्पो में नहीं रह सकते समटाइम यू हैव द वेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल थॉट्स इंसान का मिजाज है मूड है तो ये किस तरह मैनेज करती हैं सब चीज़ें मज़र सबसे मेन चीज़ यही है ना कि आपने मल्टीपल टास्क कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है आप भी तो एक तरह के से अल्लाह ताला ने आपको भी एक मशीन की तरह इंसान बनाया है ना और डिफरेंट फाइल्स हमारे जहन में खुली हुई होती हैं लेकिन ये है कि जब आपका विजन और मिशन क्लियर हो ना और आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हो ज़िंदगी में तो फिर खुद ब खुद एक चीज़ आ जाती है आपके अंदर कि आपने मैनेज करना है और क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को भी देना है फैमिली को भी देना है क्वालिटी टाइम अपने ऑफिस को भी देना है और जिस टारगेट को जिस मिशन को अचीव करने के लिए आप हैं वहाँ पे उसको अगर आपने पूरा करना है तो फिर रास्ते की हर रुकावट को आपने हटाते जाना है बिल्कुल सही अच्छा हम लोग ना लीगल एडवाइजरी पे बात करते हैं ये तो स्पेसिफिक आई बिलीव कि कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं दिमाग में वो मैं समझता हूँ कोई एडवोकेट या वही दे सकता है जो लॉयर हो बिकॉज आप एडवोकेट हैं आपने LLB किया हुआ है आई एम एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स या उसका उसमें डिफरेंस क्या है वर्ड ह्यूमन राइट्स और एक होता है कोर्ट लॉयर जो एक टेक्निकल फील्ड है कि उसने जो है कोर्ट में जाके केसेस करना है टेक्निकली उसने मुतमईन करना है एविडेंस देने हैं एटसेट्रा जिस तरह से एक कोर्ट में केस किया जाता है होता है और एक होता है एडवोकेट जिस तरह से आप हैं मैं हूँ हम एडवोकेसी कर रहे हैं एडवोकेसी कर रहे हैं ठीक है कि इंसानी हकूक के लिए हम एडवोकेसी कर रहे हैं ठीक है एज एन एडवोकेट उसके लिए जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी जीना आपका भी हक है ज़िंदगी जीना मेरा भी हक है बिल्कुल मेरे पास कुछ सवालात थे ना जैसे अक्सर करके हमारे साथ ना प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये होता है बट ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये तो एडवोकेट का क्वेश्चन होगा वकील से भी इंशाल्लाह कभी इस शो में बात होगी कि वो जैसे वो बात तलाक पे आ जाती है तो बच्चे की जो होती है वो गार्डियनशिप कहते हैं या उसे बच्चे की सरपरस्ती या कौन किसको मिलती है ज़्यादातर उसकी कोई लीगलिटीज़ आपको पता है डू यू हैव एन आइडिया हाँ देखिए एग्जैक्ट आंसर तो जो है वो मेरे टेक्निकल टीम ही दे सकती है लेकिन एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग और जो हमने प्रैक्टिस देखी है जी अदालत इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से देखती है कि बच्चा जो है ज़्यादा सिक्योर किस माहौल में है किस माहौल में राइट ठीक है खुश कहाँ पे है बिल्कुल
ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے, انوائرمنٹ کہاں پہ زیادہ اس کے لیے سوٹیبل ہے, تو وہ سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان حالات میں جو ہے نا وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اگر جو ایک متعین شدہ ایج ہوتی ہے کورٹ کی اس سے ہے, نیچے لیول کا ہے, چھوٹا بچہ ہے, مائنر چائلڈ ہے, تو زیادہ تر بچے کا حق ہوتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ رہے, لیکن باپ سے بھی اس کو ملنے دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں آپ کے پاس اکثر کتنے جو بہت آتے ہیں. اچھا بہت آتے ہیں. بہت آتے ہیں. تو ہر کوئی کیس یہی آتا ہے. تو کیس اسٹڈیز میں کیا ہوگا آپ نے, ریسرچ دیکھی ہوگی, اتنے سارے کیسز دیکھے ہوں گے, تو ایک جنرل پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے ایز اے آبزرویشن, کیا کازز لگتے ہیں آپ کو, واٹ آر دا مین کازز پیپل یا کپل یا میرج ول گو فار دا سیپریشن, واٹ آر دا مین کازز ایز اے ایکسپرٹ اوپینین ڈو یو؟ مین کازز اس کے یہی ہے نا کہ ایمپیتھی ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کے, وہ کہتے ہیں نا کہ سچویشن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, معاشرے میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. اور جو لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں, سوری, کہ یہ جو پدرسری نظام ہے, خواہ مخواہ ہمارے جو اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ جو معاشرے نے ایک بگاڑ پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ تم مرد ہو, تم فلانا ہو, تم ٹمکانا ہو, بیوی کو دبا کے رکھو, بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. آپ کو دیکھا, آپ ایک چیز سوچیں نا کہ شادی کا مطلب کیا ہے, خوشی. مطلب یہ اٹ از ڈیسائیڈ, یہ ہم طے تو نہیں کر سکتے نا کہ مرد ہی انیشیٹ لیتا ہے, اگر عورت بھی جا رہی ہے, مطلب یہ تو اس طرح کا اوپینین ہوا نا کہ ایک ڈیسائیڈڈ ہے کہ مرد کرے گا. عورت, ایک معاشرے کا جو بگاڑ ہوگا تو وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں نا, سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. جب آپ کا سوسائٹی بنتی ہے, سوسائٹی کا بیہیویئر ہوتا ہے, چینجز ہوتی ہیں, وہ اس طرح ایک معاشرہ لیکن اس سے طے کرتے ہیں نا مظہر کہ زیادہ ولنریبل کون ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ ہراس کون کر رہا ہے, معاشی طور پہ ڈیپینڈنٹ کون ہے, گھر سے باہر نکلنے کی آزادی کس کو نہیں ہے, فرسٹریشن کا شکار کون ہے, اوور 24 آورس ڈیوٹیز کس کو دی گئی ہیں, گھر میں آپ کا کک کون ہے, گارڈین کون ہے, چوکیدار کون ہے, کلینر کون ہے, آپ کے کپڑے کون دھو رہا ہے, آپ کا کھانا, کتنی ملٹی ٹاسکس ہیں جو ایک عورت کری, اور شام کو اگر اس کو سننے کو یہ ملے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو, اور وہ 100 روپیہ بھی مانگے گی اور اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے. تو یہ جو پیچھے کازز ہیں نا, یہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرد جب فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ باہر کا سارا اوور برڈن جو ہوتا ہے, اب اس میں صرف جو ہے نا, میں عورتوں کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہی, میں مردوں کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ مرد کیوں اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں زیادہ تر, وہ بھی ہم نے معاشرتی رویے چینج کرنے ہیں. کہ دیکھیں اب ایک مرد کمانے والا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ 10 لوگ کھانے والے ہیں, فائنینشیل ذمہ داری ایک ہی بندے کی ہے گھر میں. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس سسٹم ہی ایسا ہے نا, تو سسٹم ایسا ہے نا, تو اس وجہ سے بھی تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہے نا. اکنامیکل طور پہ جب اسٹیبلش نہیں ہے, ان پیڈ اس میں گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور ساری باہر کی ذمہ داری اس کی ہے, تو وہ اس نے ایک تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ آقا غلام کا بھی تصور, جو کمانے والا جو پیسہ دینے والا ہوتا ہے, آٹومیٹکلی اس کے بیہیویئر میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک باسی سٹائل آ جاتا ہے. تو شادی جو اسی پہ آتے ہیں لائٹر موڈ پہ, کہ شادی جو ہے بیسیکلی یہ تو ایک خوشی کا بندھن ہے نا, اس میں کہیں آقا غلام نہیں ہوتے, یہ تو ایک محبت کا تعلق ہے, عزت کا تعلق ہے. لیکن جب آپ یہ اصول ہی وائلیٹ کریں گے, ان کو توڑیں گے, آپ برابری نہیں دیں گے, ایکویلٹی نہیں دیں گے, ڈیسیژن میکنگ نہیں دیں گے, تو معاشرے میں تو بگاڑ آئے گا نا. تو اس میں معاشرے کے, میں سمجھتا ہوں معاشرے کے بہت سارے کمپوننٹ ہیں, بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا گھر بگڑے, کوئی نہیں چاہے گا کہ ایک پیس ڈسٹرب ہو. ایک معاشرے میں اوورآل پرابلم ہے, اس کے لیے شاید یہی ہے کہ آج کل برداشت بہت کم ہوگی, ٹالرنس ریٹ ہمارا بہت کم ہو گیا ہے. ہمارے پاس چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں, شوہر نے بیوی کو مار دیا کوئی بات نہیں, مرد ہاتھ اٹھاتا ہے, یہ سنا جاتا ہے. لیکن آج کل کی جنریشن, آپ کو پتہ ہے کہ سب سینسٹائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, لڑکیاں تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں, لڑکے بھی سینسٹائزڈ ہیں, تو عزت ہمیں بہتر کی طرف جانا چاہیے, ہمیں بہتر کی طرف جانا چاہیے. وہ جو پرانے طور طریقے تھے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے, ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ بیسک پیچھے کئی کازز ہوتی ہیں کہ یہ جو شادیاں ٹوٹ رہی ہیں نا آج کل, زیادہ رجحان ہے, اس کے پیچھے یہی جو معاشرتی رویے ہیں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ. بالکل, یہ تو ایک پرسنل تھا. اچھا, دوسرا نا یہ بھی تھوڑا لیگل, آپ کو شاید اس کا ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہوگا, قانونی پتہ نہیں ہوگا, بس جسٹ انڈرسٹینڈ, آپ اس فیلڈ میں رہتی ہے, آپ کے انڈر اتنی ٹیکنیکل ٹیم ہے, تو آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے. تو کیا اس کا سرپرست جو ہوتا ہے وہ دادا دادی بھی بن سکتے ہیں کوئی؟ آئی تھنک کہ وہی اگین کہ ٹیکنیکل آنسر تو میری ٹیم ہی دے سکتی ہے, بٹ اگین کورٹ تو اس چیز کو دیکھے گا نا کہ اگر بچے کی ماں موجود ہے تو دادا دادی کے پاس بچہ کس لیے رہے گا, کس لیے. ٹھیک ہے. تو باقی اس کی مزید کلیئرٹی آپ 0800-708006 پہ کال کر کے تو آپ ہمارے جو کال سینٹر کے ہائی کورٹ کے انرولڈ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے مزید اس کی تفصیلات پوچھ سکتے ہیں. لیکن کورٹ سب سے دیکھتے ہیں کہ بیسٹ فار دی بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کون سا جو ہے نا وہ ڈیسیژن لیا جائے. بالکل. اچھا جیسے سرپرستی یہ گارڈین شپ پہ بڑا یہ لگتا ہے یہ اتنے کیسز آئے ہیں, تو دیٹس وائی دی کوسچن کیم ان مائی مائنڈ. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ والدین کے دوسرے کسی شخص کو بھی سرپرست نہیں کیا جا سکتا نا, مطلب یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ کوئی کون بنے گا اس کا گارڈین. ہاں, ان کیس اگر ماں نہ ہو باپ نہ ہو تو پھر اس کے بعد سرکمسٹانسز کے تو مطابق بچے کی مرضی ہو اگر تو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں, بچے کی خوشی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ دیز آر ویری ٹیکنیکل کویسچنس. تو میری ٹیم جو ہے اب کسی پروگرام میں جو ہے آپ اس میں کال کر کے تو وہ آپ کو ٹیکنیکلی بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے. You have solved so many problems, you have seen so many things. How about just one, جیسے ول ہے, وصیت ہے, وصیت کا کیا مطلب ہے ویسے آپ کے پاس اگر کیسز آتے ہیں تو کس طرح کے وصیت کے کیسز آئے ہیں آپ کے پاس؟ وصیت کے حوالے سے مطلب کہ اس طرح سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی, مطلب کیسز ایسے رپورٹ ہوتے ہیں. سوری مظہر, اس وقت میرے ذہن میں کوئی وصیت کا کوئی کیس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا فیکٹر ہے میرے حساب سے کہ لوگ یہ جائیداد کے چکر میں جیسے بٹوارا نہیں ہوتا. اس پہ میں یہ آنسر ضرور کروں گی کہ اگر آپ کا جو میری انڈرسٹینڈنگ اینڈ میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کسی کو کسی کے لیگل رائٹ سے محروم نہیں کر سکتے. رائٹ, ٹھیک ہے. That's the reason because you guys are ہاں, کہ میں نے آگ کر دیا یا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا. تو جہاں تک لیگل رائٹس ہیں جو پراپرٹی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعہ نے اور آپ کو اس میں قانون نے دیا ہے, وہ اس سے آپ محروم نہیں ہو سکتے. باقی مے بھی کہ کوئی سرٹن سرکمسٹانسز ہوں جس کے بیس پہ کورٹ فیصلہ کرے کسی اس پہ, لیکن زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے نا, یہ بڑا میں خود سے چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر لیٹس سپوز کسی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم جلدی ریسکیو بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں, کہیں کہیں پوزیشن اس طرح ہوتی ہے, آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس اگر 40,000 کالس آئی ہوں گی ایئر میں, تو اگر ایسا ہوا کہ کسی خواتین کچھ کر نہیں سکتی ہو, اس کے بعد تھاٹ آیا ہو کہ میں کال کروں اور بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ سچویشن ہے, مجھے اپنا حصہ نہیں مل رہا, مجھے جائیداد نہیں مل رہا, زمینیں نہیں مل رہی, جو ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ یہ سب چیزیں, اس طرح کوئی قصہ ایویڈنس آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہوا ہے قصہ؟ ہاں, ہمارے پاس کئی اس طرح کے کیسز آئے ہیں. اور جس میں خواتین بتاتی ہیں کہ لائک ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک کیس بتاتی ہوں کہ رحیم یار خان سے ہمیں ایک کال آئی کہ ایک خاتون نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی اماں کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی امی کا تعلق جو ہے وہ میرپور خاص سے ہے. صحیح. اب ان کے جو ماموں ہیں انہوں نے ڈاکیومنٹس میں یہ شو کر دیا کہ ہماری کوئی بہن ہی نہیں تھی. اب وہ لڑکی بڑی ہو گئی ہے, اس کو کسی نے پالا, باپ نے پالا اور اس کی شادی پھر کر دی, آگے اس کا بیٹا ہے. اب انفارچونیٹلی اس بچی کا, اس لڑکی کا شوہر بھی جوانی میں ہی فوت ہو گیا ہے. اب اس کا اپنا بیٹا یتیم ہے. اب اس کے ماموں جو پیچھے ہیں وہ بہت امیر ہیں, زمیندار ہیں. صحیح, بالکل. اب اس نے جب ہم سے کانٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے, تو اس نے یہ اپنا ایشو بتایا ہے کہ لائک وہ جو ہے اپنا اس کے ماموں جو ہیں وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ ہماری کوئی بہن بھی تھی. اچھا, یہ بھی نہیں مانتے, کوئی ڈاکیومنٹس بھی چینج کوئی ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے. تو اس بچی کے پاس جو ہے ہم نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی جو بھی ایویڈنس ہے آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. مطلب ابھی یہ چیز انڈر پروسیس ہے, ابھی میری اس بچی سے بات ہوتی رہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہے, آپ کے والد کا نکاح نامہ تو ہوگا, کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو کلیکٹ کریں, لے کے آئیں. لائک اس طرح کے ہمارا ظالم سماج ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ زمین کے پیچھے جو ہے وہ اپنی بہن کے وجود سے انکار کر رہے ہیں, اپنی بھانجی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز مظہر, میں اس پہ بریک لے لیں, اس کے بعد ہم لوگ بات کریں. سو وہ لیکن بریک وٹھنا بریک ہاں پو کچری کندا سے کاڑے نے منجو راجو سنا کر
वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शो में। ऐं असां रुखसाना परवीन सां वेठा आहियूं, कुझु कचहरी कंदासीं, हाल वाल कंदासीं ऐं उन सां कुछ। अच्छा, इतना बड़ा आप कोई किस्सा बताना चाह रही थी वो ब्रेक से पहले, क्या था कि हम प्रॉपर्टी से या कोई बहन का कोई? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि लाइक हमारा माशरा इस नहेज पे पहुंच चुका है कि लाइक अपनी बहन के वजूद से इनकार किया जा रहा है कि हमारी कोई बहन भी थी और आगे हमारी कोई भांजी भी है। सही। और भांजी इस खौफ से वो केस लड़ने को तैयार नहीं है। राइट, यही पूछना चाह रहा था कि कल कोई मेरी उस बच्ची से बात होती है, उस लड़की से, कि आगे तुम्हारा बेटा यतीम है, इसके लिए कुछ करो। अरे यार, तुम्हें 2 एकड़ भी मिल गए ज़मीन के तो तुम कहाँ तुम्हारी ज़िंदगी पहुँच जाएगी, मसले हो जाएंगे। बट वो जो हमारा सोशल प्रेशर है ना, हाँ, सोशल प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, माशरती दबाव कि भाई लोग क्या कहेंगे, भांजी डाइन बन गई है, भांजी ज़मीन मांग रही है, मेरे मामू नाराज़ हो जाएंगे, बद्दुआएं देंगे, फलाना टिमकाना। तो वो अपने उस राइट से, एक तो ये सोशल प्रेशर की वजह से महरूम है, और दूसरा वो जो हमारा एक सदमा है हमारे मुल्क का कि लोग औरतों को विरासत में हक देना नहीं। ये कौन सी चीज़ें, कौन सी रुकावटें हैं जो रुकावटें हैं ख़वातीन को कानून मदद लेने से रोकती हैं? व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी? यही माशरती रवैये, सोशल प्रेशर। किस तरह के प्रेशर आपने देखे, फाइंडिंग्स मिली आपको कैसे, मतलब कौन से प्रेशर आपने देखे, आपने केस मिला हो, आपके पास आया हो, फिर वो सडन चीज़ें चेंज हो गई हैं? मैं बताती हूँ। सोशल प्रेशर से मुराद, अब मेरे गांव की मिसाल देते हैं। मेरे गांव में एक केस मेरे सामने है, अभी रिसेंटली भी है, कि लाइक माँ बाप फौत हो गए, 4 भाई और 1 बहन है। हाँ। पीछे जायदाद, दुकान और प्लॉट छोड़ गए। अब चारों भाइयों ने दुकान बेच के अपने नाम पे हिस्सा करा लिया। बहन जो है वो तेरे मेरे दर से मांग के खा रही है। भाइयों को इतना नहीं समझ आ रही है, और वो भाई जो हैं वैसे जो हैं बड़े देखने में मजहबी किस्म के लगते हैं, लेकिन शायद वो शरीयत की इस बात को भूल चुके हैं कि इस दुकान के हिस्से में हमारी बहन का भी हिस्सा है। ऐसा है। अब जब उसकी बहन से बात मैं करती हूँ कि आप अगर हेल्प लेना चाहो तो आई कैन सपोर्ट यू, तो वो कहते हैं कि फिर मेरे भाई तो मुझे घर ही नहीं आने देंगे। फिर मेरे मेके वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इसने, बहन ने जो अपने भाइयों पे केस कर दिया है। तो मैंने ये बोला कि फिर भाइयों को हिस्सा खाते हुए शर्म नहीं आई? एक बात है ना। हाँ। तो ये एक हमारा एक अलमिया है, मज़हर है, ये स्टिग्मा है हमारे पास। ये स्टिग्मा है कि माशरती प्रेशर इस तरह से है, बेटियों की तरबियत इस तरह से की जाती है कि बेटी ने ही सारा वो कंप्रोमाइज़ करने हैं, बेटी ने ही सब अच्छा करके दिखाना है, और लड़कों ने जो है जो मर्जी करें। बट हाउ अबाउट हमने इसको चेंज करना है। एग्जाम्पल है आपके पास जो आपके पास बड़ा सक्सेस स्टोरी हो, सक्सेसफुल केस हो, आप जिसको कोट करती हैं, कि आप कोट करती हो कि मैंने ये किया है, हमने लीगल एड सोसाइटी ने एक सक्सेसफुल केस है? हाँ, काफ़ी सारे हमारी वेबसाइट पे सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं। जैसे एग्जैक्टली अभी मेरे जहन में नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन एक खातून थी जो पिछले कई दहाइयों से जो है वो अपने शौहर की जायदाद में से हिस्सा मांगना चाह रही थी, हिस्सा कोर्ट केसेस कर रही थी, और आखिरकार जो है वो उसने केस जो है विन किया और उसको प्रॉपर्टी में उसका प्रॉपर शेयर मिला। इस तरह के हमारे पास कई सक्सेस स्टोरीज हैं। आप एक दफ़ा हमारी लीगल एड सोसाइटी की वेबसाइट अगर आप विजिट करें तो आपको काफ़ी हौसला अफजाई होगी। बल्कि ये मैं रिपोर्ट साथ लेके आई थी, मैं आपको हमारी एनुअल रिपोर्ट जो है, हाँ, उसमें भी हम लोग जो है वो अपने प्रोग्रेस वगैरह शेयर करते रहते हैं। न्यूज़ लेटर्स हमारे निकलते हैं लीगल एड सोसाइटी के, तो वो भी है। एक और मज़र यहाँ पे मैं आपको काम की बात बताती हूँ कि इस माशरती प्रेशर को तोड़ने का एक और हल भी है। क्या? हाँ, कि कई ख़वातीन कोर्ट जाने से अगर हिचकिचाती हैं, थाने कचहरी जाने से, कोर्ट जाने से, तो हर डिस्प्यूट का हल कोर्ट कचहरी नहीं है। क्या आपको पता है? हाँ बिल्कुल, वो हो जाती हैं सेटल चीज़ें। सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के वेज हैं। उसमें सबसे बड़ा तरीकाकार हमारा ADR है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सही, ADR। अच्छा, मीडिएशन, ठीक है। लाइक मैं बजाते खुद आप एक हाई कोर्ट से एक्रीडेटेड मीडिएटर की हैसियत से भी आपके सामने बैठी हूँ, राइट, ठीक है। तो इसी तरह हमारा एक मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर है। अच्छा, सही बात है। जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इस तरह के हम केसेस लेते हैं। सिर्फ हम हीनियस क्राइम्स, क्रिमिनल केसेस वो नहीं लेते, बाकी सिविल डिस्प्यूट्स जो भी हैं, आप अगर उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें, उसमें क्या तरीकाकार है? आप हमारे लीगल एड सोसाइटी के नंबर पे कॉल करें,
اور آپ کہیں کہ بھئی شوہر کے ساتھ اگر فیملی ڈسپیوٹ ہے کوئی, ضرور آپ نے اس نہج پہ جانا ہے, ڈیورس پہ یا تنسیخ پہ. اس سے پہلے اگر آپ کی بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کرنے کی ایک دفعہ کوشش تو کریں, کرنی چاہیے. اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے, بلکہ دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ آپس میں صلح کرائیں, امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے, لائک اگر کوئی بہن ہے, بیوی ہے, ماں ہے, کوئی جائیداد نہیں دے رہا اس کا حق, اور وہ کورٹ نہیں جانا چاہ رہی کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا الٹرنیٹ آپ دوسرے سولوشن پہ آ جائیں. آپ ہمیں کال کریں, آپ کی کال کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, آپ کی رضامندی سے دوسری پارٹی کو ہم کال کریں گے. ہمارا مصالحہ انٹرنیشنل کی ٹیم جو ہے وہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ایکریڈیٹڈ میڈیٹرس ہیں. اچھا, اگر ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا ٹیکنیکل یہ چیز, کہ اگر کہتے ہیں نا آپ کے بات رکھی جائے گی کانفیڈینشیل, ہاں, اب وہ چاہتی ہے میں خود سے نہیں کر سکتی, اس کے پریشرز ہے, تو پھر کس طرح اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ تو میڈیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ میڈیشن درمیان دونوں پارٹیز کے ہمیں کروانا. تو وہ تیسرے کسی بندے کو تو بہت کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوگی نا اس کی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ہمارا ایک پورا پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ہم آپ نے جو میڈیٹر کے ساتھ جو بھی بات کی ہے, میرے ساتھ کی ہے, جو بھی لائک آپ پارٹی 1 ہے اور ایک پارٹی 2 ہے, تو آپ کی قطعاً کوئی بھی چیز جو ہے ایز اے میڈیٹر میں نے کسی دوسرے بندے کو نہیں شیئر کرنی پارٹی بی کے ساتھ. میڈیشن ایک خوبصورت عمل ہے کہ جس میں آپ اپنی رضامندی سے جو ہے ایک اپنے سمجھوتے پہ, ایگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں, اور دونوں پارٹیوں کے لیے ون ون سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ہے. اور میڈیشن کا کانسیپٹ آپ دیکھیں دنیا کے باقی فارمولا سکسیسفل رہا ہے ویسے, یہ بہت اچھا, بہت زبردست. آپ ہمارا مصالحہ انٹرنیشنل کی ہماری اس پہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, سکسیس ریٹ ہمارا بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ہاں, اور یہ آئی تھنک کہ میں KTN کے توسط سے یہ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ میڈیشن کی طرف آئیں. ایون کہ کورٹ کی جو بھی ہمیں کیس ریفر کر کے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, سالوں کی لوگوں کی لڑائیاں جو ہے ہم نے لوگوں کو گلے ملتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایک اصول ہے دنیا میں, ہر جنگ کا اختتام ٹیبل ٹاک ہے. ایگزیکٹلی, جتنی مرضی آپ جنگ لڑ رہے ہیں, اینڈ پہ تو آپ نے بات ہی کرنی ہے. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ جنگ کریں, اپنی انرجی, اپنا مینٹل سکون برباد کریں, اپنی انرجی برباد کریں, اپنے پیسے برباد کریں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ آؤٹ آف کورٹ اس کو ہینڈل کریں. بالکل کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا جو قوانین خواتین کے لیے تحفظ کے لیے بنے ہیں وہ کیا پازیٹیو ثابت ہو رہے ہیں؟ اس پہ ہوا ہے کچھ پازیٹیو ثابت ہو رہے ہیں؟ بالکل. اب جو خواتین کے لیے لائک ہمارے پاس آپ دیکھیں تیزاب گردی کتنی زیادہ تھی, ہاں وہ بڑی کم, بہت کم ہوئی ہے. کتنی کم ہوئی ہے جب سے ایسڈ کنٹرول, ایسڈ وکٹمس کا جو ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ چائلڈ میرجز کو دیکھیں, سندھ میں چائلڈ میرج تو وہ بالکل کتنا کنٹرول ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا, چائلڈ کے حوالے اگر کوئی اس طرح کمپلین ہے تو پیپل کین کال یو, یا آف کورس. یہ اس کے لیے آپ کچھ بتائیں, اس کے لیے آپ کے پاس پریسیڈنٹ کیا موجود ہے, آپ کی سروسز کیا موجود ہیں, آپ ہمیں کال کریں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا چائلڈ میرج کا ایشو ہو رہا ہے تو ہم جو ہے وہاں. میں چاہ رہا تھا یہ آپ اویئرنیس لوگوں کو دیں, یہ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو خواتین ہیں, جو سکھر, شکارپور, لاڑکانہ, حیدرآباد, پورے سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, جو رورل ایریاز, ڈیپ رورل, ادھر وہ آپ کو کال کرے تو آپ ان کو ریسکیو کر سکتے ہیں. میں پورے پاکستان کی عوام کو, خاص طور پہ سندھ کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں, یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کے تحفظ کے لیے, آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے بے تحاشا لاز موجود ہیں, قوانین موجود ہیں. آپ صرف ہمت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ بیٹی چھوٹی ہے, ابھی وہ 18 سال کی بھی نہیں ہے, 10 سال, 12 سال, 14 سال کی عمر میں کوئی اس کی شادی کروا رہا ہے, سوشل پریشر آپ کے اوپر ڈال رہا ہے, وہ کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, تو یہ غیر قانونی عمل ہے. اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو ایک غیر قانونی عمل ہے, اس میں نکاح پڑھانے والا, شادی ترتیب دینے والا سب مجرم ہے, سب مجرم ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے, ٹھیک ہے. تو پلیز اپنے آپ کو مجرم ہونے سے بچائیں, ملک میں قوانین موجود ہیں. اگر پھر بھی کوئی اس طرح کا کیس دیکھتے ہیں تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ جو ہے ہمارے کال سینٹر پہ کال کریں اور کسی بچے کی زندگی بچائیں. بالکل. اچھا, یہ ایسا ہی ہے آپ کا کام نا کہ یہ بڑا اس کو جو سمجھ رہا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے نا, اٹس اے ویری سیریس کال, اٹس سیریس کاز. تو اوور آل جو بھی ہمارے ملک کا نظام, سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو اتنے ٹیبوز ہیں, اس طرح آپ سوسائٹی میں اور کچھ ڈیپلی ہم کلچرلی رچ ہیں, ڈیپلی روٹیڈ ہیں ہم لوگ چیزوں سے, تو اس طرح پینیٹریشن کرتے ہوئے آپ کو پرابلم تو ہوئی ہوگی, ٹائم تو لگا ہوگا. اتنی ساری کام کرنے سے 2014 سے 15 سے آپ لوگ کام کرو, تو سکسیز
کتنا آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ ٹارگیٹ آپ کا سکسیس ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کر سکے ہو, ایڈوکیسی دے چکے ہو؟ سب سے بڑی سکسیس تو یہ ہے کہ ہم نے میں صرف اپنی انڈیویجول ایفرٹ کی بات نہیں کر رہی نا, میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری سکسیس یہی ہے نا کہ ہماری ایڈوکیسی کی وجہ سے یہ لاز بنے ہیں. پہلے تو ان پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, یہ لاز بنے ہیں. اب ہم میرے اندر آج اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ انڈر 18 کوئی 18 سال سے کم عمر ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ بھائی جرم ہے. جرم ہے, بالکل, ٹھیک ہے. پہلے کیا ہم کر سکتے تھے اس طرح کی بات؟ اس کا یہ ہماری سکسیس ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے میں ایکسیپٹینس آ رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ 15 لوگ جو ہیں وہ مجھے اپوز کریں گے لیکن 30 لوگ کہیں گے یس میڈم یو آر رائٹ. ٹھیک ہے. تو اسی سے وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو آہستہ آہستہ ہی معاشرے میں جو ہے وہ اویئرنیس آئے گی اور ساتھ ساتھ تبدیلی آئے گی. شروع میں جو ہے ہم کتنا وہ سنتے تھے اس کا منی کا کانسیپٹ, منی ہو جانا, ٹھیک ہے. تو اب وہ بھی الحمدللہ کیسز ریڈیوس ہو رہے ہیں, لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس طرح کے کیسز نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو اگر آپ نے کہا نا کہ میں اب کہہ رہا ہوں بات, آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو آپ ریسکیو کر رہے ہیں وہ آپ شیلٹر ہاؤس میں کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں بڑے شہر میں جس کو زیادہ خطرہ تو کچھ ہیومن رائٹس وغیرہ؟ ہم دیکھیں سندھ میں آئی تھنک 23 شیلٹر ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے, پناہ گاہ ہے, شیلٹر ہاؤسز ہیں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس ڈسٹرکٹ سے کال آ رہی ہے, جو جہاں سے آئی ہے اس کو وہیں پہ ہم ریفر کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ان کو اگر شیلٹر ہاؤس, وہ کتنے ٹائم تک شیلٹر ہاؤس رہ سکتا ہے؟ This is a very technical question, but I think کہ 74 hours جو ہے نا شیلٹر ہاؤس میں then after 74 hours وہ پھر کورٹ دوبارہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ where to. تو زیادہ تر کوئی ایکسیپشنل کیسز آئے, تھوڑا ایکسٹریم والے کیسز بھی آئے ہیں آپ کے ٹینیور میں, آپ کے دور میں کوئی لائک دیکھیں نا مظہر, آپ کو بھی تو تھریٹس ہوں گے نا, آپ کو بھی تو پریشر ہوگا نا کوئی پرسنلی کہیں نہ کہیں, کیا ہوتا ہے نہیں ہوتے ہیں مظہر. دیکھیں نا کہ شیلٹر ہاؤس سم تھنگ ڈفرینٹ ہے, وہ ایک الگ ادارہ ہے. I do understand. ہاں, وہاں پہ میرا کام یہاں پہ لیگل ایڈ سوسائٹی میں سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, کیس آیا یہاں سے ہم نے ہینڈل کیا, وہاں ریفر کیا, بندہ ہے یا بندی کو ہم نے محفوظ پلیس تک پہنچا دیا, صحیح, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو لیگل ایڈوائس بھی دے دی. صحیح. اس کے بعد وہ کورٹ اور ان کا ہوتا ہے, ہاں اگین ہمیں دوبارہ اس کے فالو اپ کے لیے کال آتی ہے کہ مجھے مزید ہیلپ چاہیے تو ہم مزید اس کا فالو اپ کرتے ہیں. ہاں اگر لیگل ایڈ سوسائٹی نے بذات خود وہ کیس لیا ہوا ہے تو جب تک کیس کا آخری فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم کلائنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہو, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ کو کہے کہ آپ ڈائریکٹ میرا کیس؟ ہاں, لیگل ایڈ سوسائٹی کا ایک سرٹن اپنا کرائٹیریا ہے کہ لائک ہم لوگوں کا جو پریفرنس دیتے ہیں مفت قانونی امداد جس کو ہم کہتے ہیں. ایک تو مفت قانونی مشورہ ہے, ٹھیک ہے, ایک مفت قانونی امداد کے اس کا کورٹ کیس بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, پورا وکیل, ہاں, لائک ایک خاتون ہے اور وہ بہت غریب ہے اور وہ اس کا تعلق سندھ سے ہے اور ہمارا ایک ولنریبل کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. پوری ایک چیک لسٹ ہے, کیونکہ اگر ہم سب کے کیسز لیں گے تو پھر غریب پیچھے رہ جائیں گے نا, مستحق لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اس کی اب کرائٹیریا ہے کہ پورا ایک کرائٹیریا ہے. I am going to talk about this point and definitely it's a very serious point. We will talk about this. So it's time to take a break. So Kadina Manju Rajo Sang adu kamaji thi thana, but don't go away. We will be right back. ویلکم بیک ویز, ویلکم بیک. ڈاڈی کمری گال تھیڑ ہماری. اچھا, ہم لوگ بات کر رہے تھے نا میم کہ انڈیویجول یہ ہمارے پاس بہت پرابلم ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس اگر ایک تو بڑی پرابلم یہ ہے کہ کوئی کیس لڑے, کوئی کسی کے لیے اگینسٹ کوئی بات کرے, اس کے بعد اس کا اکنامیکل فیکٹر, اس کے لیے ٹریولنگ, آنا جانا, سوسائٹی کا پریشر, تو اس کے لیے پرابلم تو ہوگی. تو اس میں آپ کا ہے کہ جو آپ نے کہا امداد کا پریسیڈنٹ ہے, پتہ نہیں کیا نام بتایا اس کا آپ نے, قانونی امداد. قانونی امداد. اس میں آپ کیا کیا سروسز دیتی ہیں اگر آپ کوئی لینا چاہے تو آپ سے؟ تو اس کی وکیل ہمارے جو ہے نا سندھ میں باقاعدہ 8 ڈسٹرکٹس میں آفیسز ہیں نا. اچھا, رائٹ, بڑے ڈسٹرکٹس میں. اچھا, ویری گڈ. آئی تھنک ڈویژنل لیول پہ جو جس کو ہم کہتے ہیں, لائک حیدرآباد ہے, سکھر ہے, دادو ہے, لاڑکانہ, خیر پور, سانگھڑ. اچھا, ٹھیک ہے.
اور شہید بے نظیر آباد, کراچی, ان کے آپ کے تو وہاں پہ ہمارے آفس ہیں, ہیڈ آفس ہمارا کراچی میں, آپ کے آفسز ہیں وہاں پہ. ہاں, یہ ہم نے اس طرح کی لوکیشنز کس لیے آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ ہم نے آفس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں تاکہ انٹیریئر سندھ میں نزدیک ترین لوگوں کو سروس ہو, کہ ٹریول کر کے کراچی نہ آنا پڑے لوگوں کو. صحیح ہے. تو جس ڈسٹرکٹ کا متعلقہ کیس ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے لائرس موجود ہوتے ہیں, تو وہ اگر ہم نے وہ کیس لینا ہے, وہ ہمارے کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں, تو ہم ان کا کیس لے کے تو پھر آگے کورٹ میں فائل کرتے ہیں, اور ان کے بہاف پہ, کلائنٹ کے بہاف پہ پھر مطلب پورا پروسیس ہم کرتے ہیں, اور اس کا ہم کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کمپلین ہو تو آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں. اچھا وہ ٹرانسپیرنسی پہ ویل ٹاک اباؤٹ دی ٹرانسپیرنسی آف لیگل ایڈوائس. ڈیفینیٹلی دس از مائی کوسچن. وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ کیسز ڈسٹرکٹس میں کچھ کیس رپورٹ ہوئے تھے جو بالکل جو فائنینشیلی بھی اسٹیبل نہیں تھا, آپ نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ ہمارے پاس ملٹیپل کیسز ہیں, بہت سارے کیسز ہیں. ہاں, مختلف ڈسٹرکٹس کے. تو ان کی پوری آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹل آخر تک, جب ان کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہو جائے؟ جب تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا تو ہم کیس لیتے ہیں. کئی کیسز ہمارے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, لائک کہ کسی کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا. ہاں, کیونکہ بڑی چیزوں کی ہم نے بڑی باتیں کر لی بتا دیں. بالکل یہ اچھی بات ہے. تو اب ان ایشوز کی طرف آتے ہیں نا کہ جو ضروری ہے, مائنر ہے. ہم نے کسٹڈی پہ بات کر لی, کرمنل کیسز پہ بات کر لیا, جائیداد پہ بات کر لی, نکاح پہ بات کر لی, بچوں کے رائٹس پہ بات کر لی. تو اب کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, اور اگر اب ایک چیز دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے تو آپ کی پہچان ہی نہیں ہے, آپ کوئی گورنمنٹ سروس سے فائدہ نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. شناختی کارڈ میں اگر آپ کا کوئی کریکشن کا مسئلہ ہے, کوئی اس طرح سے ہے, آپ بیت المال ہے وہاں پہ آپ حقدار ہیں, آپ کو نہیں مل رہا, تو وہ پہلے تو وہ ہمارے لیگل ایڈوائزری کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے. میں ایک چیز ذرا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیت المال کا جو کانسیپٹ ہے وہ کرتا کیا ہے, مجھے یہ بتائیں پہلے. میں بتاتی ہوں, مجھے یہ بتائیں بیت المال کرتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ان مائی پرسنل کیپیسٹی. واٹ از ویسے مظہر مجھے بھی اتنا زیادہ اس کے وہ پروسیجرز کا نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے, میں بتاتی ہوں جو سرسری جو جتنا مجھے پتا ہے کہ بیت المال ہے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بھلائی کے لیے, اور ان کے لیے جو ہیں لائک ان کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ مالی امداد کر دی, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس میں اگر کوئی نہیں, یہ دونوں الگ الگ پروگرامس ہیں, لیکن میں صرف ایگزامپل دینا چاہتی ہوں, ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. تو اب ہمارے پاس ایک آئی تھنک کہ شہید بے نظیر آباد, جس کا نام آئی تھنک نواب شاہ تھا پہلے, ڈسٹرکٹ سے کال آئی, ایک ریلیجیس مائنورٹیز کا ہی کپل تھا, مرد میاں اور بیوی دونوں معذور تھے, کہ بھئی ہمارا جو ہے نا وہ اب کوئی ہمیں فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی اور ہمارا یہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے. تو ہماری ٹیم نے وہ جو ہے نا ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی امبڈس پرسن کے تھرو جو ہے, آپ کو پتہ ہے نا محتسب اعلیٰ کا دفتر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ محتسب اعلیٰ کے تھرو جو ہے وہ اپنا کانفلکٹ ریزالو کرا سکتے ہیں. ادھر کیس آپ فارورڈ کر دیں, ہمارے وکیل ادھر کیس فارورڈ کر دیتے ہیں, اور تھرو اے ڈی آر جو ہے وہ ان کا فوراً مسئلہ حل ہوا, اور ان کو جو ہے پھر دوبارہ ہم نے اپلائی کروایا ادھر بیت المال وغیرہ میں, اور وہاں سے ان کو فائنینشیل کمپنسیشن ملی. تو اس طرح کے بھی ہمارے پاس کیسز ہیں. تو میں یہ بھول گیا تھا کہ باقی بیت المال بھی ہے, اور یہ بیت المال کام بھی کرتا ہے, لوگوں کی فلاح بھی کرتا ہے. یہ مطلب یہ چیز ایک دماغ میں نہیں آ رہی نا, مطلب کہ ہوتا ہے کیا, مطلب یہ آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ ہوتا ہے کیا, آئی ڈونٹ نو, مطلب اس کی اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے. بہت سارے ادارے ہیں, آپ ذرا سرچ کریں. اور چھوٹے مسئلے جو روزمرہ کی زندگی میں مسئلے ہیں, جیسے شناختی کارڈ ہے, کسی کا کاغذ ہے, فلانا ہے, ڈومیسائل پی آر میں چینج کرانا ہے, ایج غلط لکھی گئی ہے, تو اس طرح کے مسئلے بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ بہت سارے آتے ہیں, بہت کسی کا غلطی سے جو ہے وہ شناختی کارڈ میں جو ہے کوئی ولدیت غلط لکھی گئی ہے, شادی شدہ کو غیر شادی شدہ لکھا گیا ہے, یا غیر شادی شدہ کو شادی شدہ لکھا گیا ہے, نام کی کریکشن کروانی ہے, ایٹسیٹرا. تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی رک جاتی ہے. تو یہ پورے جو زندگی روزمرہ کے پورے بنیادی مسائل ہیں, اگر آپ سے لیگل ایڈ سے کوئی اگر مشاورت کرنا چاہے یا کوئی سروس لینا چاہے تو یو گائز آر اویلیبل؟ یس, وی آر اویلیبل. ہم گائیڈنس بھی دیں گے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے, اور اگر آپ کا وہ بنتا ہے, کیس بنتا ہے, ہمارا وکیل اس کو ٹیکنیکل انالیسس کرے گا. تو منڈے ٹو فرائیڈے آپ کا جو کال ٹائم ہے صبح کو 9 بجے سے شام کو 5 بجے تک جی اویلیبل ہے. 0800 780 0800 70806 0800 70806 70806 جی. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کوئی جو آپ کا ویکینڈ سے سیٹرڈے سنڈے جو آف ہوتا ہے تو اس میں آپ کا اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ کی کال ریکارڈ پہ جاتی ہے, تو آپ کو منڈے کو وہ سارے
آپ کال کرتے ہیں نا اور کال کر کے چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس آپ کا نمبر آ جاتا ہے, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پہ کال بیک کر کے پوچھیں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. باقی آپ کال کر کے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو ہمارا IVR سسٹم پہ آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اگلے دن آ کے ہمارے پاس جتنی کالز آئی ہوتی ہے ابنڈنٹ کالز, ہم ان کو واپس اپنا دیکھتے ہیں اور ہمارے وکیل ان کو واپس کال بیک کرتے ہیں. اچھا, پتہ نہیں کس پریشانی میں کس لیے آپ نے کال کی تھی. چیٹ بوٹ کے لیے آپ کی چیزیں اویلیبل ہے, پورا سافٹ ویئر جو بھی پرابلم وہ آپ کو فردر گائیڈ کر دیں. بالکل بالکل. آپ لوگ اگر ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا موبائل فون اٹھائیں یا جو بھی سسٹم ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, جو بھی ہے, آپ جسٹ گوگل پہ جا کے لیگل ایڈ سوسائٹی جو ہے ہماری ویب سائٹ دیکھیں اور اس کے اوپر فوراً آپ کو ناز اسسٹ ہمارا لیگل چیٹ بوٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں, آپ کا وکیل, اور آپ کس زبان میں مجھ سے بات کرنا چاہیں گے. آپ اپنی متعلقہ زبان سلیکٹ کریں, اپنا مسئلہ بتائیں, وہ فوراً آپ کو جو ہے آپ کے مسئلے کا حل آپ کو لگتا ہے تو آپ کو جسٹ پوچھ رہا ہوں آپ کی اچیومنٹ آپ سے بھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور ٹرانسپیرنسی, یور میکینزم, یور اسٹرکچر, آپ کی ڈپارٹمنٹ کا, آپ کے لوگوں کا, وہ اس کا بھی پراپر چیک ان بیلنس ہے, آپ کی آڈیٹڈ سب چیزیں ہوتی ہیں. بالکل, ہم خود انصاف کے لیے تگودو کرنے والے لوگ ہیں بھائی. تو ہمارا اپنا پورا ایک سسٹم ہے, جیسے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر ہے. تو اور گورنمنٹ آف سندھ جس طرح سے یقین رکھتی ہے کہ حکومت سندھ خدمت میں سب سے آگے, تو خدمت تو تب بھی ہوگی نا جب اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور اس ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا سسٹم ہے. سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ہر 6 مہینے کے بعد ایک فیڈ بیک سروے ہوتا ہے. اور اس دفعہ تو ہمارا سروے یہ ہوا ہے کہ ہم نے باہر سے 8-10 لوگ ہائر کیے ہیں, جو وہ سروے کریں گے, اور ہم ان کو رینڈم کالز کا سیمپل دے دیتے ہیں کہ اب اس سیمپل پہ آپ کال کریں کہ آپ کو ہماری سروس کیسی لگی, اور پورا ایک کویسچنئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اینول اور بائی اینول رپورٹ میں وہ اس سروے کا رزلٹ شو ہوتا ہے کہ لوگ ہماری سروس سے کتنا مطمئن ہیں. بالکل, یہ درست الحمدللہ بہت اس کے ہمارے پاس جو ہے بہت خوبصورت ایکسیلنٹ ریزلٹس آتے ہیں. ون تھنگ مور, ایک اور چیز, ہماری جو بھی پبلیکیشن ہوتی ہے کمیونٹیز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دھڑلے سے, اور ابھی بھی میں ٹی وی پہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو اگر ہماری سروسز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپلین ہے, آپ ہمارے نمبر پہ کال کر کے تو ہمیں بتائیں. ہمارے جو بھی IEC مٹیریل ہوتا ہے, پبلیکیشنس ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ہمارا کمپلین نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی مجھے اس وقت I'm so sorry مجھے کمپلین نمبر وہ یاد نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی اگر آپ نے کوئی ہم سے بات کرنی ہے تو جو میں نمبر بتا رہی ہوں 0800-70806, اس پہ لے کے تو آپ مزید کمپلین نمبر بھی ریسیو کر سکتے ہیں, یا اپنی کمپلین اس نمبر پہ بھی آپ ہمیں بتا دیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے ہمارے لیے. کہ ایک چیز ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں ایز آپ سے, ایک جنرل, آپ ایک یو آر سٹنگ ان اے ویری کی پوسٹ, ڈو یو تھنک کہ آپ لیگل ایڈ کو اور فرینڈلی اور مارکیٹنگ اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, بیکاز دیٹس وائی یو آر سٹنگ ہیئر. یا ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں, دیکھیں ہماری فلاسفی یہ ہے, ہمارا مقصد یہ ہے پاکستان کے عوام اس قابل ہو جائیں, نو دی لا, یوز دی لا اینڈ شیپ دی لا. ٹھیک ہے, قانون کو جانیں, قانون کا استعمال کریں, اور اگر قانون نہیں ہے تو اس کو شیپ کریں. اگر آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں, شیپ کرنے والے نہیں, ایڈوکیسی تو کر سکتے ہیں نا, آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کہ فلاں قانون میں فلاں جگہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, فلاں قانون فرینڈلی نہیں ہے, فلاں جگہ پہ فلاں قانون بنانے کی ضرورت ہے, یہاں پہ یہ جسٹس کا گیپ ہے. تو ہم لوگ اتنا اس کو, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا حق ہے. قانون ہم نے تو بالکل ہی سمجھ لیا ہے کہ کوئی عدالت, تھانہ یا جو بھی انصاف مہیا کرنے والے ادارے ہیں وہ شاید کوئی اور ہی سلطنت ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ادارے ہماری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں. ایک جو گیپ ہے, جو یہ اس کو آئی جسٹ وانٹ ٹو, یہ کہ وہ گیپ جو اداروں سے وہ عام جو پبلک ہے, جو عام عوام ہے, وہ ہچکچاتی ہے, وہ کمیونیکیشن ایک گیپ ہے, وہ جسٹ کمیونیکیشن گیپ ہی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی کا جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو اتنے ہزاروں لوگ ہمیں کالز کریں, تو اٹ مینس کہ اب جو ہے نا وہ ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اور اضافہ ہو. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ اگین ریپیٹ کروں گی کہ ہمارے ہاں ملک میں ریسورسز بہت کم ہیں. اب بھی جیسے ہمیں ایک عام بندے کو بھی پتا ہے کہ ایک سرکاری ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کے اوپر کتنے مریض ہوتے ہیں, اور وہ کوالٹی ٹائم ایک مریض کو کتنا دے سکتا ہے. سیم لائک ہماری عدالتوں پہ جو ہے بہت بوجھ ہے, بہت کیسز. ٹھیک ہے, وہ ہم مثال دیتے ہیں نا کہ ایک دادا کیس کرتا ہے تو اس کا پوتا جا کے کہیں جا کے تو اس کا وہ سنتا ہے, فیصلہ سنتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیس دھڑا دھڑ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم عدالتوں میں کیس کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
جو دوسرے ایشوز ہیں کرمنل ٹائپ کے نہیں ہیں, آپ ان کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. ہمارے کورٹس جو ہیں وہ بھی اب اس کو انکریج کر رہے ہیں. ہاں ADR, اس سے یہ ہوگا کہ ملک و قوم پر ایز اے ملک و قوم ہمارا بھی احسان ہوگا بالکل عدالتوں کے اوپر, اداروں کے اوپر, اور اداروں کو بھی تھوڑا سا سانس آئے گا. بالکل ٹھیک ہے کہ جو ان کے پاس موجودہ کیسز ہیں ان کو کوالٹی ٹائم دیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہ ایک مثال ہے کہ جو چیز شہد سے ہینڈل ہو سکتی ہے اس کو زہر کیوں دینا. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, جو چیز ٹیبل ٹاک پہ میڈیشن سے آپ کی مصالحہ سے ہو سکتی ہے تو آپ اس کے لیے کورٹ کیوں جا رہے ہیں. بالکل. تو اویئرنیس یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا انصاف کے لیے ضرور آواز اٹھائیں, لیکن رائٹ فورم ضرور چوز کریں. رائٹ فورم چوز کریں. ٹھیک ہے, رائٹ فورم, ورنہ ادروائز پھر ہم وہی کمپلین کرتے ہیں, وہ جو مشہور ڈائلاگ ہے پیشی پہ پیشی, پیشی پہ پیشی, پیشی پہ پیشی. وہ پیشی دینے والے بھی کیا کریں, کیا کریں, بالکل وہ ٹیکنیکل ہوگی. ہمارے میرے ہی دفتر سے جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے ادارے میں ڈیلی ٹریننگ اتنی زیادہ اسٹاف کی ہو رہی ہوتی ہے. میں نے جس طرح بتایا تھا کہ کوئی بھی وکیل ہے جو بھی لیگل ایڈوائس دے رہا ہے تو وہ فوراً لیگل ایڈوائس اس وقت تک اس کی کلوز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو جسٹس عارف صاحب کلوز نہیں کرتے, ریویو نہیں کرتے. تو ہر وکیل کی ڈیلی بیسس پہ ایک سینئر جسٹس کے تھرو جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے دفتر میں مطلب وہ کیپیسٹی بلڈنگ, اس کے علاوہ ہم ٹیکنیکل ٹریننگس کرواتے ہیں. تو ہمارے کئی کولیگز جو ہیں وہ مطلب ماشاء اللہ وہ کورٹس میں ججز کی پوزیشن پہ ہیں, پروسیکیوٹرس کی پوزیشنس پہ ہیں. تو ہماری جب گپ شپ ہوتی ہے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی اپنے مسائل ہیں. پھر آگے ہر کسی کے مسائل ہیں, ہر فیلڈ کے. تو اب اپنے اداروں کے مسائل ہم عوام نے مل جل کے سالو کرنے ہیں. اداروں نے خود بھی کرنا ہے, لیکن ہم بھی کوشش کریں کہ جو آؤٹ آف کورٹ کیس ہینڈل ہو سکتے ہیں ان کو آؤٹ آف کورٹ کریں, جو خود سے ہینڈل ہو سکتے ہیں آپ سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر پہ آئیں, انصاف حاصل کریں اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں. بالکل, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آخری بریک ہوگا, اس کے تھوڑا ٹائم ہوگا بات کریں گے. سولدار بریک دکھا رہے ہیں منجو راجو سنگر. ویلکم بیک ویئرس, ویلکم بیک ٹو شو میں رخسانہ پروین کھوکھر صاحب سان گڈ ہوں, وہ حالے پئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیگل ایڈ سوسائٹی, بیسیکلی اٹس اے لیگل ایڈ سوسائٹی, اس کا جو ہے لیگل ایڈ ایڈوائزری از اسسٹنٹ کنسرن, اس میں شاخیں ہیں یہ لیگل ایڈ سوسائٹی کا یہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. اچھا, اٹس اے فلیگ شپ پروگرام. بہت سارے پروگرامس پہ ہم کام کر رہے ہیں. واٹ از دا کاز آف دا لیگل ایڈ سوسائٹی, ڈو یو نو اباؤٹ دس لیگل ایڈ سوسائٹی؟ یہ سیم تھنگ, کیا چیز, یہ سیم ہی ہے لیگل ایڈ سوسائٹی, ان کا کام ایشوز سب سیم ہی ہے. سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر اینڈ لیگل ایڈ سوسائٹی کا دیکھیں, لیگل ایڈ سوسائٹی ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے جو ڈفرینٹ تھیمیٹک ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, جینڈر اینڈ چائلڈ سیکیورٹی, ریلیجیس مائنورٹیز, ایکسیس ٹو جسٹس, ہر تھیمیٹک ایریا کے انڈر جو ہے پھر مختلف پروگرامس چل رہے ہیں. اب جیسے یہ ایک ایریا ہے ایکسیس ٹو جسٹس. اب ایکسیس ٹو جسٹس, انصاف تک رسائی, اس کے لیے جو ہے ہمارا سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر ہے. اس کے علاوہ ہاں ریلیجیس مائنورٹیز کا ہمارا کوئی پروگرامس چل رہے ہوتے ہیں, پروگرامس ہیں آپ کے, الگ الگ پروگرامس. تو کتنے لوگوں کے اس ٹائم, تو کتنے لوگ ہوں گے آپ کے امپلائی جو ٹیکنیکل, ہائیلی ٹیکنیکل کوالیفائڈ آپ کے پاس؟ بہت سارے لوگ ہوں گے. ہاں ایگزیکٹلی تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے تک کا جو ہمارا نمبر تھا وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد آ رہا ہے کہ آئی تھنک 250 پلس تھے. یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہیڈ آفس, اور یہ سکھر, شکارپور, لاڑکانہ, نواب شاہ ڈویژن لیول وہ الگ ہے. تو ہر جگہ پہ آپ 6 ڈویژن میں آپ نے آفیسز بھی اویلیبل ہیں. ہمارے بینیفیشریز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ ہماری, آپ کو زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں, اچھا لگے گا کہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہمارا کام ہے, کتنے لوگوں کو ہم نے اویئرنیس پرووائڈ کیا ہے, کتنے لوگوں کے ہم نے لیگل کیسز ہم نے سالو کیے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم نے لیگل ایڈوائس پرووائڈ کیا ہے, کتنی سکسیس سٹوریز ہیں ہماری, اور کتنے جو ہیں وہ آن گوئنگ میٹرز ہیں. تو آپ ڈیفینیٹلی آئی گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ, میں دیکھوں گا, اور اس پہ ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے. تو سب سے خوشی کی بات ہے کہ لوگ عوام کے لیے فائدہ مند ہے, صرف ایک کال پہ جانا ہے, آپ کا اپنا مسئلہ بتانا ہے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. مطلب یہی عوام کے لیے, اس سے زیادہ کیا مطلب خوبصورتی ہے, خوش نصیب ہو سکتی ہے کہ یہاں آپ کو فنگر ٹپ پہ آپ تو فری سروسز بھی دے رہی ہیں. کچھ جو آپ نے ہیلپ والا بتایا وہ مجھے بڑا مزیدار قسم کا لگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے لیگل قانون کے ساتھ, جس طرح آپ
थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इसी का जवाब देना चाह रही थी कि हम मीडिएशन सर्विस दे रहे हैं जी बिल्कुल, कोर्ट केसेस दे रहे हैं, फ्री लीगल एडवाइस दे रहे हैं, और एक और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हमारा रेफरल मैकेनिज़्म, वो जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था शायद, कि सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी सरकारी इदारे से अगर आपको कंप्लेन है तो वो भी हमें आप कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे तो हम उस सरकारी इदारे की मुतलका शिकायत SPMS सिंध परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेल तक पहुंचाएंगे और यहाँ से फिर उनको नोटिस निकलेगा। अच्छा जी, तो ये किसी भी इदारे की कोई भी कंप्लेन किसी हो, भी सरकारी इदारे से रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्लेन है, ठीक है, वो कोई कॉलेज भी हो सकता है, वो कोई स्कूल भी हो सकता है, वो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कोई थाना हो सकता है, वो कोई अस्पताल हो सकता है। अच्छा, इज देयर एनी केस इन योर माइंड, जस्ट वांट टू नो कि कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कोई कॉल्स वगैरह आई हैं आपको? लाइक स्कूल्स वगैरह से हमें आ जाती अच्छा हैं। थी, अच्छा। हाँ, कि टीचर्स की कंप्लेन आ गई या स्कूल कब तक बंद पड़ा हुआ है, कोई आना जाना नहीं है, लाइक सच टाइप ऑफ कॉल्स। हाँ आ रही हैं? हाँ, लाइक एक कॉल हमें रिसीव हुई थी कि मेरी जो है वो पता नहीं क्या कोई ज़मीन के कागज़ हैं मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट पता नहीं कौन सा था, हाँ। वहाँ पे पड़े हुए हैं और मैं जब लेने जाता हूँ तो वो मुझसे रिश्वत तलब करता है। तो वो उसका फिर हमने उसको सोल्यूशन दिया, हमारे लीगल टीम ने उसको कहा कि आप कि ये प्रोसेस अडॉप्ट करें और थ्रू ADR इस तरह से करें और उसको रिलीफ मिला। ठीक है, हाँ। तो इस तरह के मल्टीपल केसेस हमारे पास आते हैं तो वो भी हम कनेक्ट कराते हैं। इसके अलावा एक दो और सर्विसेज जिनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि अल्लाह न करे कि हमारी कम्युनिटी में कोई माजूर अफराद हैं। हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी गुड। ठीक है, डिसेबल तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डिफरेंटली एबल, डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि माजूर कोई भी नहीं होता, मुख्तलिफ तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। डिफरेंटली एबल जो लोग हैं तो उनकी सहूलत के लिए भी हमारे पास एक है कि नाओ OPD एक माजूर लोगों की फलाह बहबूद के लिए इदारा काम करता है, उनके साथ हमारा MOU है, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। तो वो केसेस हम उनको रेफ़र करते हैं, वो उनको हुनरमंदी की तरफ लेके जाते हैं या और जो भी उनको ज़िंदगी में आगे लेके जाने के लिए। तो अगर आपको उस लिहाज से कोई मालूमात लेनी है, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस का शिकार है, डिस्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसको मेंटल हेल्थ सर्विसेज चाहिए। वाओ। तो सेहत कहानी के साथ हमारा MOU है। सेहत कहानी आप गूगल करें, आपको पता चले कि एक बहुत अच्छा इदारा है, ठीक है। तो आपको मुफ्त वो जो है वो सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपका सारा डेटा वो जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के साथ जो है ना हमारी कोलैबोरेशंस हैं कि आप 100 बातों की एक बात, भाई आपको कोई भी मसला है, एक दफ़ा आप कॉल तो करें, ठीक है। जेको भी मसलो हो, लीगल एडवाइजरी जेको आहे, लीगल एड सोसाइटी एडवाइजरी को फ्लैगशिप प्रोग्राम आहे, उन ते कॉल कयो 0800 708006, वेरी गुड, 0800 708006 ते कॉल कयो ऐं जेको भी मसलो आहे, यू नेम इट, तव्हांजो नंढे खां नंढो वॾो मसलो लीगली मसलो आहे, मतिलबु अक्सर करे त असां वटि घणो औरतुनि जा घणा मसला आहिनि, उन्हनि जा खोड़ सारा मसला आहिनि, त कॉल करे उन्हनि खां जेको आहे तव्हां पंहिंजे। एक बात और कर सकते हैं? थैंक यू, जस्ट एक मिनट में। इसके अलावा एक और सर्विस भी है। वो सर्विस ये है कि अब मेरे पास वकीलों की टीम है। हाँ। अब उनमें से एक दो वकील की डेली की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जाके ना कम्युनिटीज़ में सेशन करने हैं। अगर आपका कोई दफ्तर है, आपका कोई प्राइवेट स्कूल है, आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, छोटी है, बड़ी है, कई वर्क प्लेस है आपका, या आपकी कोई कम्युनिटी है, आप अपने इलाके के कोई वडेरे हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप कराची के अंदर इस वक्त, और जो मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट्स बताए थे उनके अंदर हैं, आपको लगता है कि आपके पास जो है हमारा वकील आए और आगाही दे, वाह, ठीक है, जैसे अब आप KTN पे बैठे हुए हो, आपको आपके क्या राइट्स हैं, एम्प्लॉइज़ के क्या राइट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लॉज क्या है, वर्क प्लेस हेरासमेंट क्या है, क्या आपकी खवातीन आगाह हैं, तो आप हमें बताएंगे कि रुखसाना अपने टीम मेंबर को भेजो, मेल या फीमेल वकील को, आके सेशन करवाएं मेरी टीम के साथ, सेंसिटाइज करें। तो हम कम्युनिटीज़ में जो टॉपिक आप कहें, जिस लॉ के बारे में आप चाहें, जो आपकी नीड होगी उसके मुताबिक हमारी टीम सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकती है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। ये तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर कोई कॉल नहीं कर सकते, वहीं पे बैठे बैठे मुफ्त कानूनी मशवरा। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात, ये बड़ा अच्छा कॉज है और गॉड ब्लेस यू, आप का बड़ा अच्छा तरीके से चीज़ें चले और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी कुछ कानूनी मशावरत चीज़ें अंडरस्टैंड हुई, समझा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू सो मच। सो वेल गाइस, अॼु असां प्रोग्राम कयोसीं, उम्मीद है प्रोग्राम तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो।
कानूनी मशवरा के हिसाब से लीगल एड सोसाइटी है, जिन नंबर आहे 0800-708006 ते तव्हां कॉल कयो। जेको भी मसलो आहे, नंढे खां नंढो मसलो, वॾे खां वॾो मसलो, हिकिड़ी कॉल ज़रूरु कयो। जेके ॻोठनि में वेठा हो, जिन वटि सहूलियत मौजूदु न आहे, जिन खे प्रॉब्लम्स आहिनि, प्रॉपर्टी जा आहिनि, डाइवर्स जो मसलो आहे, ॿिया खोड़ सारा इशूज़ जेके बि आहिनि, तव्हां प्लीज़ कॉल करे तव्हां पंहिंजो मशवरो वठी सघो था। सो असांजो प्रोग्राम थियो आहे पुॼाणे ते, वरी इंशाल्लाह अगले हफ़्ते के नए गेस्ट सां मिलंदा। तेसिताईं खोड़ सारो ख्यालु रखिजो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।